मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का एक सिपाही शदीद तकलीफ़ में मुब्तला हो गया और उसको एक अजीबोगरीब बीमारी ने अपनी लपेट में ले लिया, जिसका इलाज सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के शाही काजी के पास नहीं था। हुआ यूँ कुछ कि एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एक किले को फतह करके वापस आ रहे थे। जब सिपाहियों का लश्कर किले के करीब पहुंचा तो अचानक सुल्तान का वही बहादुर और करीबी सिपाही, जो कि सुल्तान का सिपाही नहीं था बल्कि छोटे भाइयों की तरह था, वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लिए बहुत ख़ास था और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उसको खुद अपने नाम से पुकारते थे, क्योंकि वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लिए बहुत ख़ास था। जैसे ही काफ़िला महल के दरवाजे पर पहुंचा तो उस नौजवान के पेट में शदीद दर्द होने लगा, हत्ता कि उसके पेट के अंदर जो कुछ था वो बाहर आ गया। सिपाहियों ने उसको घोड़े से उतारा और शिफा खाने के अंदर ले गए। शाही काजी को पैगाम भिजवाया गया। शाही काजी भी शिफा खाने के अंदर पहुंचा और उसका मुआयना करने लगा, लेकिन वो हैरान हुआ क्योंकि उसने सबसे अच्छी जड़ी बूटियों से बनी हुई दवा दी, लेकिन उस सिपाही को ज़रा भी फ़र्क न आया। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी भी शिफा खाने के अंदर पहुंच चुके थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने शाही हकीम साहब से सिपाही की खैरियत दरियाफ्त की तो उसके चेहरे पर परेशानी के आसार देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी थोड़े से परेशान हुए और उससे पूछा, हकीम साहब, मेरे छोटे भाई को क्या हुआ? तो उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे इस पेशे के अंदर काम करते हुए 20 साल गुजर गए, लेकिन इसके पेट के अंदर एक ऐसा जरासीम पैदा हो गया है जिस पर कोई भी दवा असर नहीं कर रही। ये जो कुछ भी खाता है वो बाहर आ जाता है, इसका मैदा कुछ भी कबूल करने को तैयार नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बड़े हैरान हो गए और कहा, कुछ भी कर लें लेकिन इस सिपाही का इलाज करें, मैं इसको इस हालत में तड़पता हुआ नहीं देख सकता। शाही काजी ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे एक दिन का वक्त दें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। अगर ये मुझसे सेहतयाब ना हुआ तो इसके बाद कोई और हल सोचेंगे। सुल्तान ने कहा, ठीक है। सिपाही शिफा खाने के अंदर मुस्तकिल तौर पर रख दिया गया और उसकी निगरानी के लिए 3 मुलाजिम भी खड़े कर दिए गए और शाही हकीम हर वक्त उसका इलाज करने लगा। एक दिन गुजरा जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी दोबारा शिफा खाने के अंदर आए तो उस सिपाही की हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने हकीम की तरफ देखा तो उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। मैंने हर किस्म की जड़ी बूटियाँ, हर किस्म की दवा, आला किस्म की शहद भी इसको खिला दी, लेकिन इस पर कोई भी दवा असर नहीं कर रही। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बड़े परेशान हुए तो शाही हकीम ने कहा, हजूर, आप परेशान ना हों, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है। अगर हम वो रास्ता अख्तियार करते हैं तो हो सकता है कि ये सिपाही इस तकलीफ़ से आज़ाद हो जाए। सुल्तान ने कहा, बताओ क्या रास्ता है? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के मुंह से निकलने वाले तेज़ अल्फाज की वजह से शाही हकीम भी लड़खड़ा गया। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के मुंह से निकलने वाले तेज़ अल्फाज की वजह से शाही हकीम भी लड़खड़ा गया और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरे दो दोस्त हकीम हैं जिन्होंने इस्कंदरिया के अंदर अपना अपना शिफा खाना बना रखा है। हम तीनों दोस्तों ने एक ही साथ एक ही मदरसे में तिब की तालीम हासिल की। मैं अभी और इसी वक्त उनकी तरफ एक ख़त भेजता हूँ और उनको महल के अंदर बुलाता हूँ। वो जैसे यहाँ पहुँचेंगे वो आपके सिपाही का इलाज शुरू कर देंगे। हो सकता है कि उसकी ये मर्ज़
ان کے ہاتھ آ جائے۔ سلطان نے کہا فوراً یہ کام سر انجام دیا جائے۔ سپاہی نے اسی وقت ایک خط لکھا اور قاصد کے ہاتھ بھیج دیا۔ قاصد خط لے کر چلا گیا تو اتنے میں شاہی قاضی لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے فرمانے لگا، اے سلطان معظم، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر جان کی امان پاؤں تو پوچھ سکتا ہوں؟ تو سلطان نے کہا، اے حکیم، تم نے جو بھی پوچھنا ہے پوچھ لو۔ تو شاہ حکیم نے کہا، سلطان معظم، آپ کی فوج کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر سپاہی ہیں، آپ کے سینکڑوں کی تعداد میں سپاہ سالار ہیں، آپ کے دربار کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں درباری ہیں، آپ کے اور بھی قریبی ساتھی ہیں، لیکن میں نے آپ کو کبھی بھی ان کی تکلیف میں اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ حتیٰ کہ آپ کا سب سے قریبی ساتھی علی بن سفیان، جس کو آپ سب سے زیادہ وفادار سمجھتے ہیں، میں نے آپ کو اس کے لیے بھی اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ لیکن ایک عام سے سپاہی کی خاطر، جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا یہ کہاں سے آیا تھا اور آپ کے پاس سپاہی بن کر کیسے آیا، آپ اس کو تکلیف میں دیکھ کر اتنا پریشان کیوں ہو گئے؟ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرانے لگا اور کہا، اے حکیم، تم نہیں جانتے یہ سپاہی میرے لیے اتنا خاص کیوں ہے؟ تو شاہ حکیم نے کہا، حضور، آج تک سب درباریوں اور آپ کے لشکر میں موجود سپاہیوں کے دلوں میں یہی سوال گونج رہا ہے کہ آخر وہ سپاہی آپ کے لیے اتنا خاص کیوں ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، آج میں آپ کو اس بارے میں بتاتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ایک دفعہ میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک قلعے کا محاصرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس قلعے کے حاکم کو ہمارے آنے کی خبر پہلے ہی مل چکی تھی کیونکہ اس کا ایک جاسوس ہمارے درمیان موجود تھا۔ جیسے ہی ہم اس قلعے کے قریب گئے تو اس کے سپاہیوں نے ہم پر دھاوا بول دیا اور ان کا حملہ اچانک اتنا زیادہ تھا کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ تیر کہاں سے آ رہے ہیں۔ سارے سپاہی اپنی جان بچانے کے لیے جنگل کے اندر بھاگ گئے، اور کوئی کہاں چھپ گیا تو کوئی کہاں چھپ گیا۔ میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ میں کبھی پیٹ کر کے بھاگ نہیں سکتا، لہٰذا میں نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہم یہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے، ہمیں اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے۔ سپاہی میرے حکم پر تو روک دیے گئے، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ ہم تھوڑی تعداد میں ہیں اور دشمن کے سپاہی بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ بے شک ہم دشمن کے کئی سپاہیوں کو تو مار دیں گے، لیکن ہم فتح کبھی بھی حاصل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ فتح کا صحیح وقت نہیں تھا۔ اور میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں اپنی ضد پر اڑا رہا تو میں سارے سپاہیوں کی جان کھو دوں گا، لہٰذا میں نے ان کو حکم دیا کہ سارے سپاہی اپنی اپنی جان بچانے کی خاطر پورے جنگل کے اندر پھیل جاؤ، تاکہ دشمن کے سپاہیوں کو تمہیں تلاش کرنے میں مشکل آ جائے اور وہ یہ سمجھیں کہ شاید ہم کہیں غائب ہو گئے ہیں اور وہ واپس چلے جائیں، اور جب دیکھیں گے کہ دشمن کے سپاہی پیچھے چلے گئے تو فلاں غار کے اندر سارے سپاہی اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر ہم فلاں غار سے اپنے محل کی طرف واپس لوٹیں گے۔ اور یہ حکم دیتے ہی سارے سپاہی اپنا اپنا راستہ لیے اس جنگل کے اندر چلے گئے۔ میں اکیلا تھا، میرے نیام کے اندر تلوار تھی اور ہاتھ میں خنجر نکالا ہوا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ جنگل بہت گھنا ہے، اس کے اندر کوئی بھی وحشی جانور مجھ پر حملہ کر سکتا ہے۔ میں تیزی کے ساتھ جنگل کے اندر جا رہا تھا کہ اچانک ایک تیر کمان سے نکلا اور سیدھا میرے سینے میں لگنے ہی والا تھا کہ اچانک سے ایک نوجوان میرے آگے آیا اور وہ تیر اس کی پیٹھ کے اندر لگ گیا اور وہ تیر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں جا لگا۔ وہ نوجوان الٹا زمین پر گر گیا۔ میں بڑا حیران ہو گیا کیونکہ وہ میرا سپاہی نہیں تھا، اس کا لباس ایک عام سے نوجوان کا تھا۔ میں نے جب اس کو سیدھا کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو اسی جنگل کا رہنے والا لگ رہا تھا۔ میں بڑا حیران تھا کہ ایک جنگلی نوجوان مجھے کیسے جانتا تھا اور آخر اس نے میری جان کیوں بچائی، حتیٰ کہ اس کی اپنی جان بھی جا سکتی ہے۔
میں نے اس نوجوان کے جسم سے آدھا تیر توڑا، اس کو الٹا اٹھایا اور اسی غار کے اندر لے گیا جہاں میں نے سپاہیوں کو کہا تھا کہ تم وہاں سب اکٹھے ہو جانا۔ میرے پہنچنے سے پہلے ہی باقی سپاہی بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ میں نے خنجر گرم کیا اور اس نوجوان کے پیڑ سے تیر نکالا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس وقت ایک عام سے نوجوان کو پیٹھ کے پیچھے تیر لگنے کی وجہ سے کتنی درد ہوئی، کتنی تکلیف ہوئی، یہ صرف میں ہی جانتا تھا۔ اس کو چلاتا، اس کو درد میں تڑپتا ہوا دیکھ کر میرے بھی آنسو نکل آئے تھے، اور میں خود سے وعدہ کر رہا تھا کہ میں اس کی ایک ایک لمحے کی تکلیف کا قرض ضرور ادا کروں گا۔ لیکن جب وہ نوجوان ہوش میں آیا اور میں نے اس سے وجہ پوچھی کہ آخر تم کون ہو اور آخر تم نے میری جان کیوں بچائی، تو جب اس نوجوان نے جواب دیا تو اس نے میرے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ اس نے کہا، اے بہادر انسان، میں نہیں جانتا تم کون ہو، میں تو اسی جنگل میں رہتا ہوں اور میں نے کبھی تمہیں نہیں دیکھا، لیکن آج پہلی مرتبہ جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ تیرے بعد کوئی بھی اتنا بہادر انسان نہیں آئے گا جو مسلمانوں کو ان کے حقوق کی حفاظت کر سکے۔ میں نے تمہارے چہرے سے ہی دیکھ لیا کہ تم بہت بڑی فتوحات کرو گے۔ میں نے تیرے چہرے سے ہی دیکھ لیا کہ ایک دن تیرے ہی ہاتھوں بیت المقدس کی فتح ہوگی اور بیت المقدس مسلمانوں کی ملکیت ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں اور سارے سپاہی حیران ہو گئے کہ ایک جنگلی نوجوان کو کیسے پتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اتنا بہادر ہے، اتنی بڑی فتوحات حاصل کرے گا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آخر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے کہا کہ اگر دیکھنے کے لیے آنکھیں موجود ہوں تو حضور آپ کے چہرے پر ہی سب کچھ واضح نظر آتا ہے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ تو میں نے اسے جب بتایا کہ میں اس سلطنت کا سلطان ہوں تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے کتنا بڑا احسان اتنے عظیم سلطان پر کر دیا۔ اے حکیم، میں اس نوجوان کو 40 دن اس ریڑھ کی ہڈی میں تیر لگنے کی وجہ سے تکلیف میں تڑپتا ہوا دیکھتا رہا، لیکن اس نوجوان کو جتنی بھی تکلیف ہوتی، لیکن جب میں اس کے سامنے جاتا تو اپنے چہرے پر ذرا بھی درد تکلیف کو محسوس نہیں ہونے دیتا تھا تاکہ میں خود کو قصوروار نہ سمجھوں، اس لیے وہ اپنی اس تکلیف کو میرے سامنے چھپا دیتا تھا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ وہ کتنی زیادہ تکلیف میں ہے، حتیٰ کہ اس تکلیف کی وجہ سے وہ کئی ماہ بھی چل نہیں سکا اور وہ بستر پر پڑا رہا، لیکن اللہ نے اسے شفا دی، اور جب وہ صحت یاب ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ تم بتاؤ آخر میں تمہاری کیسے مدد کروں؟ تو اس نے کہا حضور آپ میری مدد نہ کریں بلکہ آپ مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں اور اپنے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہونے کی اجازت دیں۔ جب یہ بات میں نے سنی تو میں بڑا حیران رہ گیا کہ ایک جنگل کے اندر رہنے والا نوجوان کے اندر شہادت کا جذبہ اتنا ہو سکتا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اے حکیم صاحب، یہی وجہ ہے کہ وہ نوجوان سپاہی میرے بہت زیادہ قریب ہے، میں اسے دل ہی سے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا ہوں اور اس لیے میں جان دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شاہ حکیم بھی بڑا حیران ہوا کہ میں نے ایک عام سے سپاہی کو اتنا خوش نصیب کبھی نہیں دیکھا کہ جس کو تکلیف میں دیکھ کر وقت کا سلطان بھی تکلیف میں ہے۔ اب شاہ حکیم کا بھیجا ہوا پیغام اس کے دوست حکیموں تک پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے شاہ حکیم کا پیغام سنتے ہی وہ حکیم فوراً سلطان کے محل کے اندر داخل ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں حکم دیا کہ تمہیں جو بھی انعام چاہیے ہوگا تمہیں مل جائے گا، لیکن میرے اس بہادر نوجوان کو صحت یاب کرو۔ انہوں نے اس نوجوان کا معائنہ کرنا شروع کر دیا۔ 2 دن تک وہ اس کو دوائیاں دیتے رہے، جڑی بوٹیاں کھلاتے رہے، لیکن انہوں نے وہی جواب دیا جو چند دن پہلے شاہ حکیم دے چکا تھا۔ اپنے بہادر سپاہیوں کو اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح سپاہی کو اتنا تکلیف میں دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی خود پریشان ہو رہے تھے۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل کے اندر ایک نوجوان ملازم تھا جو کہ محل کی صفائی میں دوسرے ملازموں کے ساتھ کام کرتا تھا۔
اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل کے اندر ایک نوجوان ملازم تھا جو کہ محل کی صفائی میں دوسرے ملازموں کے ساتھ کام کرتا تھا۔ جب اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو پریشانی کی حالت میں دیکھا اور اسے پتہ چلا کہ سلطان کا بہادر سپاہی موت کے قریب پہنچ چکا ہے، تو وہ ایک دن کی چھٹی لے کر محل سے چلا گیا۔ حالانکہ اس سے محل انچارج نے پوچھا بھی کہ تم چھٹی لے کر کہاں جا رہے ہو، تو تیرا گھر تو بہت دور ہے، تم ایک دن کے اندر پہنچ بھی نہیں پاؤ گے، تو پھر تمہارے جانے کا کیا فائدہ؟ تو اس نے کہا، حضور بس مجھے ایک دن کی چھٹی چاہیے، میں ایک دن کے اندر لوٹ آؤں گا۔ وہ مزدور اسی وقت پیدل چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک گاؤں کے اندر پہنچا۔ اس کا ایک دوست رہتا تھا جو کہ معماروں کے ساتھ مل کر مزدوری کرتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے دوست کے اندر بہت صلاحیت ہے، لیکن اس کی اپنی صلاحیتوں کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس وسیلہ نہیں ہے۔ وہ اپنے دوست کے پاس گیا۔ جیسے اس کے دوست کو خبر ہوئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل کے اندر ملازمت کرنے والا میرا خوش نصیب دوست مجھے ملنے کے لیے آیا ہے، تو اسی وقت وہ کام چھوڑ کر اپنے گھر پہنچا، اپنے دوست کو گلے لگایا اور کہا، اے میرے دوست، تم نے مجھے کیسے یاد کر لیا؟ آخر تم مجھ سے ملنے کے لیے کیوں آئے؟ تو اس نے اس نوجوان کو بتایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو بہت ماہر ہے، دنیا کی ہر جڑی بوٹیوں کے بارے میں جانتا ہے، دنیا کی کوئی بھی بیماری تم سے دور نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہیں آج تک اپنی قابلیت کو ثابت کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن آج تمہارے پاس بہت بڑا موقع ہے۔ اگر یہ کام تم کر لیتے وہ تو نہ صرف تیری زندگی سنور جائے گی، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی دیکھنے کی برکت بھی نصیب ہوگی۔ اس کے مزدور دوست نے کہا، آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے تیری کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو محل کے ملازم نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک قریبی سپاہی سخت بیمار ہے، شاہی حکیم حتیٰ کہ شہر کے بڑے بڑے حکیموں نے اس کا علاج کیا، لیکن ابھی تک اس کو شفا نہیں مل سکی، اور اسی وجہ سے ہمارا سلطان بہت زیادہ شدید تکلیف میں ہے۔ تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے قریبی سپاہی کا علاج کرنے کے لیے تمہیں ایک موقع ضرور دے گا، اور تم اپنی قابلیت کو ثابت کر دینا۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایک عام سے مزدور کو سلطان اپنے سب سے قریبی سپاہی کا علاج کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ میرے پاس تو حکیم کو کوئی بھی سند نہیں۔ تو ملازم نے کہا، تمہیں کسی سند کی ضرورت نہیں، تم بس میرے ساتھ چلو۔ اپنے دوست کی بات مان کر وہ مزدور اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل کا مزدور بھی دونوں چل پڑے۔ جب وہ دونوں محل کے اندر لوٹے تو وہ سیدھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس گیا اور کہا، حضور میری اتنی اوقات نہیں کہ میں آپ سے بات کر سکوں، لیکن حضور میں جانتا ہوں کہ آپ کا سپاہی سخت بیمار ہے اور ابھی تک اس کو شفا نہیں مل رہی۔ حضور میرا ایک دوست ہے جو دنیا کی ہر جڑی بوٹی کے بارے میں جانتا ہے، دنیا کی کوئی بھی مرض اس سے دور نہیں۔ اگر آپ اس کو ایک موقع دیں تو وہ ضرور ایک بار کوشش کرنا چاہتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنے دوست کو بلاؤ۔ وہ گیا اور اپنے دوست کو بلا کر لے آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس نوجوان کو لے کر سیدھا شفا خانے کے اندر پہنچا۔ اب بڑے بڑے حکیم اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس نوجوان نے اس سپاہی کا معائنہ شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری تو اس نوجوان نے کہا، سلطان معظم، اس نوجوان کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اس کے لیے 3 جنگلی بھیڑیں چاہیے ہوں گی۔ یہ سن کر شاہی حکیم نے کہا، اے نوجوان، کیا تم بے وقوف سمجھتے ہو؟ جس کو شاہی حکیم نے نوجوان کا علاج بڑے بڑے نہیں کر سکے، جس بیماری کو ختم کرنے کے لیے ہر قسم کی جڑی بوٹیاں تیار کی گئیں اور اس کو کھلائی گئیں، ان جڑی بوٹیوں سے اس کو شفا نہیں ملی، اور تم کہہ رہے ہو کہ 3 جنگلی بھیڑیوں سے اس کا علاج ہوگا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے
شاہی حکیم کی طرف دیکھا اور کہا، تم خاموش ہو جاؤ، اس نوجوان کو کہنے دو جو یہ کہنا چاہتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت 3 جنگلی بھیڑیں پکڑ کر لاؤ، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی خود بھی حیران تھے کہ اتنی بڑی بیماری کا علاج 3 بھیڑوں کے اندر کیسے چھپا ہوا ہے۔ 3 بھیڑیں چند ہی گھنٹوں کے اندر سپاہی پکڑ کر لائے۔ اس نے حکم دیا کہ ایک بھیڑ کو ذبح کرو، اس کا گوشت بھون کر اس کو کھلا دو۔ اسی وقت بھیڑ ذبح کی گئی، اس کا گوشت بھنا گیا اور اس سپاہی کو کھلا دیا گیا جو موت کے قریب جا چکا تھا۔ جیسے اس کو گوشت کھلایا گیا، سارے حکیم دیکھ رہے تھے۔ جیسے گوشت اس کے پیٹ کے اندر جائے گا، اسی وقت باہر نکل آئے گا، تو پھر یہ اس کا علاج کیسے کرے گا؟ لیکن جیسے اس نوجوان نے گوشت کھایا تو اس کو کچھ نہ ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور شاہی حکیم بھی حیران تھے۔ اب دوسرا دن گزرا، اس نوجوان نے حکم دیا کہ ایک بھیڑ ذبح کرو اور اس سپاہی کو کھلا دو۔ سپاہیوں نے بھیڑ کو ذبح کیا، بھون کر کھلا دیا گیا۔ اب تیسرے دن بھی ایسا ہوا۔ جب تیسرے دن بھی بھیڑ کھلائی گئی، شام کا وقت ہوا تو وہ سپاہی بالکل صحت مند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی اور شاہی قاضی بھی حیران تھے کہ آخر اس نوجوان نے اس کا علاج کیسے کر لیا، حالانکہ ہم اتنے تجربے کار ہیں، ہمارے پاس تو اس کا علاج نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا، بتاؤ آخر تم نے اس کا علاج کیسے کر لیا؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اتنی بڑی مرض کا علاج 3 بھیڑوں کے گوشت کے اندر کیسے چھپا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا، سلطان معظم، اگر آج آپ مجھ سے یہ نہ پوچھتے تو اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاتا، حتیٰ کہ آپ کے شاہی حکیموں کو بھی نہیں بتاتا جن کو اپنے علم اور تجربے پر غرور ہے۔ لیکن حضور، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے آپ کے سپاہی کا معائنہ کیا تو مجھے اسی وقت ہی پتہ چل گیا کہ سپاہی کے پیٹ کے اندر کچھ ایسے جراثیم داخل ہو گئے ہیں جن کو صرف ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی کے اندر پایا جانے والا زہر ختم کر سکتا ہے۔ لیکن حضور، وہ جڑی بوٹی آج سے 2 سے 3 سال پہلے پورے جنگل کے اندر ختم ہو گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر وہ جڑی بوٹی نہ ملی تو اس نوجوان کی موت ہو جائے گی۔ پھر میرے دماغ میں خیال آیا کہ جنگل کے اندر موجود بھی جانور رہتا ہے، وہ ضرور اس جڑی بوٹی کو کھاتا ہے، کیونکہ حضور اس جڑی بوٹی کے اندر بہت لذت ہوتی ہے، وہ جانور کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ میں جانتا تھا کہ اس جنگل کے اندر جنگلی بھیڑیں بھی موجود ہیں، اور میں یہ بات بھی جانتا تھا کہ اگر اس بھیڑ نے وہ جڑی بوٹی کھائی ہوگی تو اس جڑی بوٹی کا اثر اس بھیڑ کے گوشت میں ضرور ہوگا۔ اس لیے جب بھیڑ کا گوشت اس نوجوان کے پیٹ کے اندر گیا تو اس گوشت کے اندر اس جڑی بوٹی کے زہر نے اثر دکھانا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ آپ کے سپاہی کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ اور جب 3 دن تک اس نے مسلسل گوشت کھایا تو اس نے جڑی بوٹی پر اپنا پورا اثر دکھا دیا، اور اس کے پیٹ میں موجود سب بیماری ختم ہو گئی، اور اسی وجہ سے یہ نوجوان جو آپ کا قریبی سپاہی ہے صحت یاب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بہت حیران ہو گئے کہ ایک نوجوان جو کہ مزدوری کرتا ہے، اتنا عقل مند اور تجربے کار ہے، لیکن اس کے پاس روزگار نہیں، اس لیے وہ چاند سکوں کی خاطر مزدوری کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ اس نوجوان کو شاہی حکیم کے ساتھ شاگردی کے طور پر رکھا جائے گا، اور جب کبھی شاہی حکیم محل کے اندر موجود نہیں ہوں گے تو یہ نوجوان ہی ہمارے زخمی سپاہیوں اور بیمار سپاہیوں کا علاج کرے گا۔ اور اس کے بعد معماروں کے ساتھ چند سکوں پر مزدوری کرنے والا نوجوان اپنی عقل مندی اور تجربے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل کا شاہی حکیم بن گیا۔